ऑफ खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और उनकी क्या स्टोरी थी आज। क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वाकई आब हयात पिया था? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मुकम्मल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल बनी होगी उसको दबा के और भी करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपनी आइडिया आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं। आज की वीडियो पे हम सुनने वाले हैं एक स्टोरी ऑफ खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और उनकी क्या स्टोरी थी। आज की वीडियो पर हम ये देखने वाले। टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगे अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वाकई आब हयात पिया था? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के आगाज़ से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम को भेजा। ये वो बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं जिन्हें ख़ास मकाम और मर्तबा अता हुआ, जिनके एक एक अमल में अल्लाह की मर्ज़ी और मकसद छुपा था, और इन्हीं अंबिया कराम के ज़रिए ज़मीन पर हिदायत, इल्म और रोशनी फैलाई गई। हर नबी का एक जुदा मकाम, एक अलग दर्जा और एक ख़ास फजीलत रही। किसी नबी को वो क़ुव्वत मिली कि हवाएं, परिंद, चरिंद और जिन्नात उनके इशारे पर हरकत करते। किसी नबी को ऐसा मौज़ा अता हुआ कि मुर्दों को ज़िंदगी दे देते। किसी नबी के लिए समंदर रास्ता बन गया और लहरें अदब से झुक गईं, और किसी को वो मर्तबा मिला कि पत्थरों से चश्मे फूटे, अंधेरी रात में रोशनी फैल गई। यानी हर नबी की शान निराली थी। हर एक के मौज़े ने दुनिया को हैरान किया। मगर इन्हीं अंबिया कराम में एक हस्ती ऐसी भी हैं जिनकी ज़ात आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रूहानी राज बनी हुई है, और वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदरों की मौजों पर चलने की कुदरत रखते हैं। ज़मीन के छुपे राजों से वाकफियत है, और अल्लाह के हुक्म से उन्हें वो इल्म अता किया गया जो किसी किताब से पढ़कर या किसी के सिखाने से हासिल नहीं होता। इन्हीं खुसूसियात की वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात हमेशा से रूहानियत, दानाई और इलाही राजों की इलामत बनी हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाँ भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है, वहाँ ये बात सुनने को ज़रूर मिलती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर जानदार ने मौत का जायका चखना है और अंबिया कराम का सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हयात दवाम यानी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कैसे हुई? क्या वाकई उन्होंने आब हयात पिया था? दोस्तों, इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज होने की असल हकीकत क्या है, और उनकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था जिसके बाद दुनिया ने उन्हें हमेशा ज़िंदा रहने वाली हस्ती के तौर पर याद किया। बल्कि वीडियो में हम एक हैरत अंगेज़ वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे, जब एक फ़कीर ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डालकर उन्हें बाज़ार में बेच दिया था। ये कोई आम वाक़या नहीं, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सुनने वाले को हैरान कर देता है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे वो हक़ाइक़, वो वाक़यात और वो निशानियाँ जिन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हस्ती को सदियों से एक ज़िंदा और पुरअसरार हकीकत बना दिया है। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले जान लीजिए कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास है, और इनका असल नाम बिलिया बिन मलकान बताया जाता है। लफ्ज़ बिलिया दरअसल सीरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और अरबी में इसका मतलब अहमद बनता है। खिज़र दरअसल उनका लक़ब है। इसे 3 तरीक़ों से पढ़ाया जाता है: खज़ीर, खज़र और खिज़र। खिज़र के मानी सब्ज़ या सरसब्ज़ होने वाला है। रवायात में आता है कि जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठते, अल्लाह की बरकत से वहाँ सूखी ज़मीन भी हरी भरी हो जाती। बस इसीलिए लोग इन्हें खिज़र कहने लगे, यानी वो जिस जगह कदम रखते वहाँ ज़िंदगी और रौनक लौट आती थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक आली नसब और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद बादशाहों के घरानों से थे, और बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम, कुनियत और वालिद का नाम याद रखेगा तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। तो नाज़रीन, आप भी याद रखिएगा,
ابو العباس بلیہ بن ملقان۔ یہ وہ نام ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک روحانی راز کی چابی ہے۔ دوستو، یہاں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام صرف روحانیت کی علامت نہیں بلکہ ایک عظیم تاریخ کا حصہ بھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے، اور وہ صرف قریبی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ ذوالقرنین بادشاہ کے وزیر، مشیر اور جنگی مہمات میں علمبردار بھی تھے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین مشرق و مغرب کی طرف فتوحات کے لیے نکلتے تو ان کے لشکر کے آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جھنڈا لہراتا اور فتح کی نوید ان کی ہاتھوں لکھی جاتی۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نسب حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے جا ملتا ہے، یعنی وہی نسل جس سے انسانیت نے طوفان نوح کے بعد دوبارہ جنم لیا۔ اب دوستو، ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے؟ تو دوستو، اس بارے میں یاد رکھیے کہ محدثین کی ایک جماعت تو ان کی دنیاوی حیات کا انکار کرتی ہے، لیکن جمہور علماء، صلحاء اور اولیاء کی اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر موجود ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان کی حیات یا وفات کا تعلق ایمان یا عقیدے سے نہیں بلکہ ایک روحانی اور علمی معاملہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی واضح آیت یا روایت موجود نہیں، اس لیے علماء امت کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف رہا۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے سے متعلق کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ایک ایسی نصیحت فرمائی جو صدیوں تک اہل دل کے لیے مشعل راہ بنی رہی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن برابر نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بلکہ ایک رات کا واقعہ تو اور بھی حیرت انگیز ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تن تنہا گھوڑے پر سوار نکلے، ان کے خادم مزاحم کچھ فاصلے پر پیچھے چل رہے تھے۔ مزاحم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ ایک شخص چل رہا ہے جس نے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ کہاں گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے مزاحم، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اسے دیکھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جلد مجھے خلافت کا بوجھ سنبھالنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی اور ایک نیک بندے کے درمیان روحانی تعلق ظاہر ہوا، ایسا تعلق جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ اور دوستو، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو صدیوں سے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام کو یہ طویل عمر کیسے عطا ہوئی۔ اس حوالے سے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا تھا۔ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات نقل ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے ایک پرانی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر بادشاہ ذوالقرنین اس چشمے کی تلاش میں مغرب کی سمت ایک طویل سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ قابل اعتماد ساتھی حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام وہ بابرکت چشمہ پا گئے، انہوں نے اس میں غسل کیا اور اس کا پانی پیا، اور یوں اللہ کے حکم سے انہیں حیات دوام یعنی طویل زندگی عطا ہوئی۔ لیکن بادشاہ ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نعمت نہیں لکھی گئی تھی، وہ اس چشمے تک پہنچنے سے پہلے ہی رہ گئے۔ یہ سفر آسان نہ تھا، وہ مغرب کی سمت اتنی دور نکل گئے کہ جہاں زمین ختم ہوتی دکھائی دیتی تھی، جہاں سورج غروب کے وقت یوں لگتا جیسے کالے سمندر کے اندھیرے پانیوں میں ڈوب رہا ہو، وہاں انہیں ایک عجیب قوم ملی جن کے جسموں پر صرف جانوروں کی کھال تھی اور ان کی خوراک صرف مردہ دریائی جانور تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی، طاقتور اور جنگجو اور خوفناک۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اپنی فوجوں سے انہیں گھیر لیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ اپنے کفر پر اڑے رہے، اور یوں وہ اللہ کے حکم سے نیست و نابود کر دیے گئے۔
دوستو اب ہم ایک اور حیران کن واقعے کی جانب چلتے ہیں، جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے حیران کن اور پراسرار معجزات ظاہر کیے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے اور ہر ناظر کے دل میں حیرت کی لہر دوڑ جائے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے اسرار کو مزید واضح کرتے ہیں اور جنہیں قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کے لیے خطاب کر رہے تھے تو کسی نے اٹھ کر آپ سے عجیب و غریب سوال کر ڈالا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ہے۔ یہ جواب بالکل درست تھا، کیونکہ وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ایک اور اللہ کے بندے موجود ہیں جن کی زیارت اور ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے لازمی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ بحرین کے اس مقام پر جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مگر میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنی زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لو اور بحرین یعنی ان دو دریاؤں کے ملنے کی طرف چل پڑو۔ راستے میں ایک مقام آئے گا جہاں وہ مچھلی اچانک سے نکل کر گم ہو جائے گی، اور وہی وہ جگہ ہوگی جہاں آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی طویل مسافت کے بعد یہ دونوں ایک ٹیلے کے کنارے پہنچے۔ اتنا تھک گئے کہ زمین پر لیٹ کر گہری نیند میں چلے گئے اور دنیا کی ہر خبر ان سے چھن گئی۔ اسی دوران زنبیل میں رکھی مچھلی اچانک حرکت کرنے لگی اور چھلانگ لگا کر دریا میں گر گئی۔ یہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی مچھلی پانی میں گری، اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ اسی مقام پر روک دیا اور راستہ ایسے کر دیا کہ مچھلی کے جانے کی راہ ہی رہ گئی، جیسے قدرت نے اسے ایک پراسرار اشارہ بنا دیا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود خادم اس اہم لمحے کو بھول گیا اور مچھلی کے بارے میں اطلاع دینے میں شرم محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹیں گے کہ مچھلی بھی نہ سنبھال سکا۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا، اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے اور شدید بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ساتھی نے جواب دیا، حضرت جب ہم پہلے ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان کا ہی کارنامہ ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ میں نے اس وقت بھی یہ دیکھا تھا کہ جب مچھلی نکل کر دریا میں گئی تو اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی جہاں وہ گئی وہاں ایک پراسرار راستہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے اس چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ دوستو یہ چادر میں لپٹے ہوئے سادگی منش اور پراسرار شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا علم دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس بھی اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور مجھے وہ علم کا کرشمہ دکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے؟ یعنی میرا علم ایسا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ صبر نہ کر سکیں گے، بار بار پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے مت پوچھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے،
پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر خاموش نہیں رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اوہ، جو بات میں بھول گیا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں، میں نے بھول کر آپ سے سوال کر لیا۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک معصوم سا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس معصوم بچے کا سر پکڑا اور ہاتھ سے جھٹکا دے کر ایک لمحہ میں قتل کر دیا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ پہلے سے بھی عجیب کام ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خلاف توقع آپ نے پھر سوال کر دیا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ اب اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سوال کر ڈالا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا، لہٰذا اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ اور ہاں، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ فوراً سوال کر بیٹھے تھے۔ دوستو، یہ جوابات اور وجوہات بڑی ہی پرلطف ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی وہ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اس کو بعد میں درست کر لیا۔ دوسری وجہ سنیے کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے کہ وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ دیوار بھی نہ گرے، بلکہ جب یہ یتیم لڑکے بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ خزانہ نکال لیں تاکہ وہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے بھی بڑے عالم ہیں، تو ہر عالم سے بڑا ایک عالم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ علم صرف میرے پاس ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقوینی علم عطا فرمایا تھا، یعنی ایسا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہو، بغیر کسی ظاہری استاد یا کتاب کے۔ اسی لیے وہ ایسی حقیقتیں جانتے تھے جن کو بظاہر موسیٰ علیہ السلام بھی نہ جان پائے۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام دجال کے زمانے میں بھی ظاہر ہوں گے اور مدینہ منورہ کے قریب اس کا مقابلہ کریں گے۔ بلکہ بہت سے صوفیہ کرام کا بیان ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی کبھار نیک لوگوں کی مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں، مگر عام لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے۔ وہ زیادہ تر سفید کپڑوں یا مسافروں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اور ایک فقیر کا ایمان افروز واقعہ بہت مشہور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم بھی نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا، مجھے اللہ کے نام پر تو کچھ دے دو۔
حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی، میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر تو کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا ہے، مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا کر، میرے گلے میں توق ڈال اور مجھے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دے، اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اس فقیر نے آپ کا نام پوچھے بغیر حضرت خضر علیہ السلام کے گلے میں توق ڈال دیا اور منڈی لے گیا۔ وہاں جا کر اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بندہ بھی تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے بوڑھے غلام یعنی خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا آرام کرو، کوئی کام نہیں۔ بہت اصرار پر اس نے کہا اس کونے میں جو پتھر ہے انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال۔ آقا نے سمجھا کہ غلام بوڑھا ہے اور ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا اور آرام کرے گا، اور یوں کئی دن اس کو اس کام میں لگ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، اس بوڑھے نے کئی دنوں کا کام اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا تم کیا چیز ہو اور کون ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کا غلام ہوں۔ بہرحال کافی دنوں کے بعد پھر اس بوڑھے آقا نے کہا یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے اب پرانی دیوار گرائی اور گارا بنایا، پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے دیوار پر رکھا، اور یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے، اور پھر آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، مگر آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا نبی خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس آپ آزاد ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاج رکھتے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم، طویل عمر اور تا قیامت زندہ رہنے کی فضیلت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء اکرام کے واقعات، اولیاء اکرام کے واقعات، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے، اور ہمارا مقصد اللہ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے انبیاء اکرام کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات اور اولیاء اکرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں یا علماء اکرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف کرے۔ جی فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سنا وہ پروفٹ خضر علیہ السلام کون ہیں، ان کی کیا لائف تھی، ان کی لائف کی جرنی کیا تھی، ان کے کیا کیا وہ میریکلز کر سکتے تھے، کیا کیا ان کی چیزیں تھیں، سب چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھی۔ اور ایک چیز تو تھی کہ انہوں نے آب حیات پیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تا قیامت زندہ رہیں گے، دجال سے مقابلہ بھی کریں گے، اور مطلب کافی کچھ علماء کرام اس چیز کو ایگری کرتے ہیں، کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور مطلب یہ کافی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ میں نا کوشش میری یہی ہوتی ہے میں سٹوریز پہ ریئیکٹ کروں، کوئی سٹوریز دیکھ لوں، سیریز دیکھ لوں، یا پھر جو صدیق استانی کی ایک چینل ہے اس پر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کوئی بھی الگ الگ چینلز ہوں جن پہ ہم جو سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے میں سٹوریز سنوں، میری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی بھی علماء کرام کی ویڈیوز پہ جا کے سنوں، کیونکہ اسلام کو الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے جو ان سے ہے نا ڈیوائڈ کیا ہوا سب نے۔
مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کس کی سننی چاہیے اور کس کی نہیں سننی چاہیے، اور مجھے بھی چیز ہوتی بھی نہیں کہ میں کسی علماء کرام کی جا کے ویڈیو پہ ریئیکٹ کروں، تو اس لیے میں کسی کی بھی نہیں کرتی۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کی ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں، ان کی ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں، تو اس لیے میں فرقہ واریت پہ نہیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ الگ الگ اسلام میں فرقے ہیں، ایک یہ فرقہ، ایک یہ فرقہ، ایک یہ فرقہ، تو میں ان چیزوں پہ نہیں جاتی ہوں۔ مجھے ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو اسلام سے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید سے سن لیں، یا پھر اسلام کی سٹوریز نکالیں اور وہ سنیں۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں یہی چیزیں کروں۔ تو اس مولانا طارق جمیل کے سننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان سے جو کافی ٹائم سے لوگ سنتے آ رہے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے ان کی اسٹوریز کو، تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کی بھی وہ ویڈیوز سنوں جس میں وہ اسٹوری بتا رہے ہیں، تو میں ان کی بھی وہی ویڈیو سنتی ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں بھی جو سے نا جو چیزیں لے کے چاہ رہی ہوں نا، انہی پہ ہی کانسنٹریٹ کروں۔ میں ابھی کسی بھی علماء کرام کی ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے کافی کمنٹ آتے، تو میں نے اس لیے آج یہ کلیئر کیا کہ میں کیوں نہیں بنا رہی ہوں۔ سو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دے آج کی ویڈیو تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔